का हमारा 76वां यानी 76 लाइव सवाल जवाब मजलिस है जो इतवार के दिन होती है, जिसमें रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का हल हम ढूंढते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो आज का ये प्रोग्राम है किसी उज़्र की वजह से मगरिब के बाद रखा गया है, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते ईशा के बाद रहेगा। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर कई सारी बातें हम सीखने वाले हैं, कई सारे मसाइल को हम सीखने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे हम सब के लिए खैर और नफ़े का ज़रिया बनाए और मसाइल को सीख करके अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दो बातों की गुजारिश है आपसे। नंबर एक तो हमारा एक चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हमारी जो शॉर्ट वीडियो हैं और कुछ और अदर वीडियो उसके ऊपर डाली जाती हैं। और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि इंशाल्लाह हमारा जो जैसे कुरान करीम का मुसाबका हुआ था क़िराअत का, ऐसे ही अगला जो मुसाबका होगा हमारा वो नात के सिलसिले में होगा, नातिया मुसाबका होगा। तो जो हजरात उसमें हिस्सा लेना चाहें तो वो नात की वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड करके अच्छे तरीके से उम्दा आवाज़ में भेज दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम नंबर है 8923896749। डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आप हमको टेलीग्राम पर भेज दीजिए। टेलीग्राम पे इस वजह से कि चूँकि उस पर वीडियो की क्वालिटी कम नहीं होती, कम से कम वीडियो 5 मिनट की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वीडियो मुकम्मल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये प्रोग्राम कब हम चैनल पे लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर औरतें भी हिस्सा लेना चाहें तो इंशाल्लाह वो भी अपनी वीडियो हमें रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। उनके लिए अलग प्रोग्राम मुरतब करेंगे, तरतीब देंगे इंशाल्लाह, उसका शेड्यूल बना लेंगे। मर्द हजरात के लिए अलग प्रोग्राम शेड्यूल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो गुजारिश शुरू में करनी थी। अब चलिए आज के इस प्रोग्राम में हम देख लेते हैं कि हमारा क्या सवाल जवाब है हमारे किन भाइयों के। आज के सवाल जवाब क्या क्या हैं। जी चलिए, सबसे पहले मौलाना कारी एमडी ज़करिया आलम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कह रहे हैं ईशा का अजान 7:20 में होता है, टाइम चेंजिंग करिए ना मौलाना साहब। जी रोज़ाना तो मतलब हर मरतबा संडे को वो आफ्टर ईशा होता है, मगर आफ्टर ईशा आज कहीं और एक प्रोग्राम में एक निगाह में जाना है, तो इसलिए ताकि हरज ना हो और हमारा प्रोग्राम कैंसिल ना हो, तसलसल के साथ में चलता रहे, इसलिए प्रोग्राम चेंज कर दिया है। बाकी अभी तो 7:30 हो रहे हैं, तो आप आराम से जाके नमाज़ पढ़ के आ सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा हमारा प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह। तो आपको जो सवाल करना हो आप कभी भी ज्वाइन हो करके अपने सवाल रख लीजिएगा। ठीक है। फवाज़ अली, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जिम के वक्त कुरान लगाकर जिम करना कैसा है? जोश भी आता है और कुरान सुन सुनकर याद भी होता है। जी गुंजाइश तो है, बस ये है कि बेअदबी ना हो। जो लोग जिम के अंदर गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, उससे तो अच्छा ही है। मेरा अपना मामूल ये है कि मैं जब जिम करता हूँ तो मेरे जो अपने बयान होते हैं ऑडियो की शक्ल में, जुमे के बयानात होते हैं या किसी दूसरे प्रोग्राम में, तो मैं अपने बयान ऑडियो की शक्ल में लगा करके सुनता रहता हूँ। उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैंने बयान में कोई गलत बात तो नहीं बोल दी है, कोई और तो नहीं कर दी है, तो मैं खुद अपने बयान सुन करके उनकी इस्लाह कर लेता हूँ। हाँ ये चीज़ सही है, नहीं सही है, मैंने बोला था, इसका हवाला कहाँ हो सकता है, रेफरेंस कहाँ हो सकता है। तो ये मेरा अपना मामूल है, दोनों बातें हो जाती हैं, बयान भी सुन लेता हूँ, जिम भी हो जाती है, इस्लाह भी हो जाती है। तो अगर कोई कुरान करीम सुनना चाहे तो उससे तो अच्छा ही है कि म्यूज़िक सुने, गाने सुने, दूसरी चीज़ें सुने। बस ये है कि ख्याल रखें कि बेअदबी ना हो, ऐसा ना हो कि बस आप जिम में ही लगे हुए हैं और कुरान से तवज्जो हट जाए। तो कुरान से तवज्जो नहीं हो, आपकी हटनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो गुंजाइश है। एम एस हुसैन कह रहे हैं एम एस हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान है। क्या करें, सवाल तो इतने आते हैं जहन में फिर गायब हो जाते हैं इंतज़ार में, कुछ लिख भी लेता। जी जी ठीक है, आप इंतज़ार करते हैं, जो सवाल जहन में आए तो आप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जैड अज खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। ये शेर मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का है, खुदा से शिकायत है, क्या किस अंदाज में शिकायत करना सही है? खुदा से शिकायत की है, कैसे अंदाज में शिकायत करना सही है? अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाएं। देखिए बेहतर है कि इस तरह के जो अशार वगैरह होते हैं तो दारुल से लिख करके उनका जवाब मालूम कर लिया जाए, तो अरबाब दारुल इस सिलसिले में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बाकी मेरे एतबार से तो इस तरह के अशार मुनासिब नहीं है, इस तरह के अशार मुनासिब नहीं है। गोया अल्लाह ताला से ये शिकवा शिकायत की जा रही है कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान नहीं है, रहम नहीं करते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। एक बंदे के शाया निशान अल्लाह से शिकवे शिकायत नहीं है, बल्कि शुक्र होना चाहिए हर हाल में, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र होना चाहिए। तो मेरे एतबार से तो ये अशार मुनासिब नहीं है।
जेडज खान कह रहे हैं अक्सर घरों में टॉयलेट के टैंक को पाट लिया जाता है, तो क्या उस पर नमाज पढ़ सकते हैं? जी हाँ, नमाज पढ़ी जा सकती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा अगर पाक है, जो फर्श बिछाया है, टाइल्स बिछाई है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है। अब नीचे अंदर गंदगी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन, टाइल्स, फर्श वगैरह वो इतना मोटा होता है कि जिससे नापाकी का कोई वहम नहीं होता, नापाकी सिरायत नहीं करती है। ऊपर की छत, ऊपर की ज़मीन, ऊपर की टाइल्स, फर्श वगैरह पाक है, तो नमाज पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल कह रहे हैं जडेज खान, कुछ लोग हाथ मिलाकर, कुछ बहुत ज़्यादा हाथ फैलाकर, तकरीबन दोनों ही हाथों में दूरी 1 फीट करके दुआ मांगते हैं, कौन सा सही है? देखिए, बहुत मुख्तसर सा फासला होना चाहिए दुआओं में। उलमा ने दुआ के आदाब में से ये कहा है कि सीने के मुकाबिल में हो और ज़रा सा फासला हो। इतना फासला भी सही नहीं है और बिल्कुल मिलाएं तो अगरचे ये भी सही है, लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ा सा फासला हो, मुख्तसर सा, 1 या 2 अंगुल के बराबर, 1 या 2 अंगुल के बराबर, बस इतना सा फासला रहे तो सही है। बाकी हाथ मिला लिए जाए तो भी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फासला रखना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बल्कि सीने के मुकाबिल में हाथ होने चाहिए इस तरीके से मिले हुए, और या तो हल्का सा फासला होना चाहिए बस। बाकी जो बहुत सारे लोग यूं दुआ मांगते हैं, इस तरीके से हाथ बना करके बैठे हैं, ठीक है, या तो अपनी दाढ़ी से खेलते रहते हैं, या तो कोई और उनका तरीका इस तरीके से हाथ पे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और दुआ मांगते रहते हैं, याद रखिए ये तरीका मुनासिब नहीं है। फिर लोगों को शिकवे शिकायतें होती हैं जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो बंदा खुदा से ढंग से मांगा नहीं है तो दुआएं कहाँ से कबूल होगी? तो इसलिए या तो मिला करके रखें या थोड़ा सा 1 या 2 उंगली के बराबर फासला रखा जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं रखा जाए। मैं क्या हाशिम कह रहे मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फजर की सुन्नत घर पे पढ़े या मस्जिद में, किस में ज़्यादा सवाब है? देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये था कि आप तहज्जुद पढ़ते थे, फिर अजान हो जाती थी फजर की, और फिर घर ही में सुन्नत पढ़ते थे, और फिर जमात के लिए बाहर तशरीफ़ लाते थे। तो बेहतर यह है कि सुन्नतें, वैसे भी बाज़ अहादीस में है कि सुन्नत और नवाफिल आदमी को अपने घर में पढ़ना चाहिए, ताकि घर कब्रिस्तान ना बने, बल्कि घरों में भी नमाज़ों का हिस्सा होना चाहिए। हमारे घरों में भी नमाज़ पढ़ने का मामूल होना चाहिए, ताकि हमारी बीवी, बच्चे, घर वाले, दूसरे अहबाब भी हमें देख करके नमाज के शौकीन बने। तो बेहतर ये है कि घर के अंदर सुन्नतें पढ़ना चाहिए, जा करके पढ़नी चाहिए, पढ़ करके जाना चाहिए, या तो फ़र्ज़ पढ़ करके जो बात की सुन्नतें हैं घर में आकर के पढ़नी चाहिए। तो बहरहाल घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। जी मैं हुसैन कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, बाथरूम सेपरेट अटैच दोनों केस में बताएं। मैं क्या अगर वज़ू करें तो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े या नहीं? वज़ू के दरमियान जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो पढ़े या नहीं? देखिए, अगर अटैच है अगर सिर्फ बाथरूम में तब तो कोई मुज़ायका नहीं है, और अगर टॉयलेट भी उसके साथ में अटैच में है तो फिर यह है कि ज़ुबान से दुआएं ना पढ़ी जाएं, बल्कि फिर दिल ही दिल में दुआएं पढ़ी जाएं, फिर दिल ही दिल में दुआएं पढ़ी जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि जब बैतुल खला भी है तो बैतुल खला वो मकाम है जो अल्लाह के ज़िक्र के मुनासिब नहीं है, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र जायज़ नहीं है, तो फिर दिल ही दिल में पढ़ी जाएँ, ज़ुबान से ना पढ़ी जाएँ। क्या कह रहे हैं, गुस्ल से पहले भी बिस्मिल्लाह है? जी बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए गुस्ल से पहले, कोई मुज़ायका नहीं है। साहिब आलम कह रहे हैं क्या हरी पगड़ी वाले दज्जाल के साथी होंगे? जी ये एक अहम सवाल है। बाज़ लोग एक रिवायत का सहारा ले रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में क़ुर्ब क़यामत में 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो दज्जाल का साथ देंगे, और उनके सरों पर हरी पगड़ी होगी, उनके सरों पर हरी पगड़ी होगी। ग़ालिबन मिशकात या किसी दूसरी किताब का हवाला दिया जा रहा है। याद रखिए, हदीस अगरचे दूसरी जगह पर मौजूद है, रिवायत इस तरह की मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर हरी चादर का जिक्र है, पगड़ी का जिक्र नहीं है। वहाँ पर नंबर 1 बात तो यह है कि हरी चादर का जिक्र है, पगड़ी का जिक्र नहीं है। और जाहिर है कि चादर में और पगड़ी में दोनों में फ़र्क है। पगड़ी सर पर बांधी जाती है, जबकि चादर बांधी नहीं जाती बल्कि सर पे पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है। नंबर 1 फ़र्क तो यह है। दूसरी बात यह है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखा है कि जो आपने फरमाया तो उससे मुराद यहूद व नसारा हैं, मुसलमान मुराद नहीं है कि मुसलमान हरी चादर या हरी पगड़ी पहनेंगे और वो कर लेंगे, नहीं, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद यहूद व नसारा हैं, क्योंकि इस ज़माने के यहूदी, ईसाई, हिंदू, काफिर, मुशरिक, जैन, सिख, ईसाई जितने भी दुनिया के अंदर हैं, सब के सब हुजूर के उम्मती हैं। सब के सब जो ईमान वाला है वो भी हुजूर का उम्मती है, जो गैर ईमान वाला है वो भी हुजूर का उम्मती है। तो इस हदीस के अंदर उलमा ने यहूद व नसारा मुराद लिए हैं कि यहूद व नसारा दज्जाल की पैरवी करेंगे। तो एक मखसूस हमारे यहाँ एक तबका है जो हरी पगड़ी बांधता है, और उन्होंने अपनी इसको अलामत और शनाख्त बना लिया है, तो गोया उन पर टॉन मारी जा रही है और उनको गोया के दज्जाल का साथी करार दिया जा रहा है। याद रखिए कि वो हरी पगड़ी वाले यहाँ मुराद नहीं है, वो लोग जो हरी पगड़ी पहनते हैं तो इससे मुराद वो नहीं है। अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ रखिए,
لیکن اس کے اوپر اس طرح کے طعن و تشنیع کرنا، اسے دجال کا ساتھی بنا دینا، جہنمی بنا دینا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حدیث کی پہلے علماء نے کیا تشریحات کی ہیں، اسے کیا مراد لیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہی آپ زبان کھولیے، ورنہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال تو جو لوگ ہری پگڑی پہنتے ہیں، میں نے ایک فوٹو دیکھا، ان میں ان بیچاروں کو جو ہری پگڑی پہننے والے ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور گویا کہ ان کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں ہری پگڑی والے جو دجال کا ساتھ دیں گے۔ یاد رکھیے غلط ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرنا، غلط جگہ پر منطبق اور فٹ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو علماء نے اس سے مراد نمبر ایک تو میں نے عرض کیا، نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ ہری پگڑی مراد نہیں ہے، ہری چادر مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، مسلمان مراد نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، غلط ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ توقیر عالم کرے مفتی صاحب، حافظہ لڑکی کی شادی غیر حافظ سے ہو سکتا ہے، اس میں لڑکا دیندار نہیں ہے، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ لڑکی حافظہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی لڑکا دیندار ہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لڑکے والوں کو بھی یہی حکم ہے، لڑکی والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے دینداری کو اختیار کریں، لڑکی دیندار ہو، لڑکا بھی دیندار ہو۔ اب رہ گئی بات یہ کہ حافظہ کا غیر حافظ سے، جاہل سے شادی کرنا کیسا ہے؟ تو اگر دیندار ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، دیندار ہے تب تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر دیندار نہیں ہے مگر اخلاق ان کے صحیح ہیں تو بھی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر بے دینی اور ضلالت و گمراہی اس گھر کے اندر ہے تو پھر وہ مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی بھی ان کے گھر میں جا کر کے انہی کے جیسی بن جائے اور اللہ کے کلام کو بھول نہ جائے۔ تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حافظہ لڑکی کی شادی کسی عالم سے ہی ہونی چاہیے، نہیں تو یہ حافظہ لڑکی ہو سکتا ہے کل کو اس پہ جا کر کے اپنا رعب جھاڑے، اپنا دبدبہ بنائے رکھے کہ میں تو حافظ ہوں، تم جاہل ہو، تو نتیجہ یہ ہوا کہ رشتہ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو پائے گا، اور جب حافظہ کسی عالم کے ساتھ میں جائے گی تو اس کو خود کو احساس رہے گا کہ میں تو حافظ ہی ہوں، یہ تو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، تو وہ خود شوہر سے ایک درجے کم رہے گی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حافظہ لڑکی کی شادی حافظ، قاری یا عالم سے ہونی چاہیے، اور یہی مسئلہ ہے عالمہ کا۔ یہ میں بہتر کی بات کر رہا ہوں، ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جائز تو ہر ایک سے جسے آپ چاہے کر دیں، لیکن بہتر کیا ہے رشتہ اور شادی کو بیلنس کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے تاکہ لیول رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لڑکا ہے تو لڑکی بھی ڈاکٹر دیکھی جاتی ہے، لڑکا انجینئر ہے تو لڑکی بھی اسی لیول کی دیکھی جاتی ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں بھی جس کیٹیگری کا، جس لیول کا لڑکا ہوتا ہے یا اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اسی لیول کی لڑکی دیکھی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے پیشے کو سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی فیلڈ کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، تو ان میں آپس میں مینیج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بالمقابل اس کے اگر ایک دوسرے کی فیلڈ کو جانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے تقاضوں کو جانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کو برا بھلا کہے گا، وہ اس کو برا بھلا کہے گا۔ تو اس لیے یہی طریقہ یہاں بھی اپنانا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے زندگی گزر سکے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں علی اکبر مفتی صاحب، اگر کوئی انسان عذاب قبر کا منکر ہو اور حدیث کا منکر ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہے، اس کو مسلمان کہنا کیسا؟ دیکھیں جو عذاب قبر کا منکر ہے تو گویا وہ اسلام کے عقائد کا منکر ہے، چونکہ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ حدیث میں ہے، اگرچہ قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے مگر حدیث میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ تو جیسے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، ایسے ہی حدیث کا منکر بھی، چونکہ عذاب قبر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، تو قبر کا عذاب کا بھی اگر کوئی منکر ہوتا ہے، احادیث کا اگر کوئی منکر ہوتا ہے تو اسے بھی اسلام سے خارج مانا جائے گا۔ مولانا قاری کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی ول کم آفٹر 20-30 منٹس، عشاء کی نماز ہے۔ جی بالکل آپ جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو کہ عالم کریں کیا بات ہے آج اتنی جلدی لائیو آ گئے؟ جی کچھ تھوڑا عذر ہے، یہ عشاء کے بعد کہیں اور کچھ اور پروگرام ہے، ایک نکاح کا ہے، تو انشاءاللہ وہاں جانا ہے، اس لیے جلدی رکھ لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ نمیرہ کہہ رہے السلام علیکم مفتی صاحب، حسین دعا کی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایڈمن ادبن گزارش، اچھا خصوصاً دعا کی۔ جی اللہ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے، اللہ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تقصیر عالم کریں اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ جی کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میاں کے بہت سارے معنی آتے ہیں، عموماً میاں کسی کی بزرگیت کو بیان کرنے کے لیے یا بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے میاں کے ایک غلط معنی مراد لیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب ہم اللہ میاں کہتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی ذات بڑی ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، یہ مراد ہوتا ہے ہمارا۔ تو اگر اللہ میاں کہہ دیا جائے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ میاں کہا جا سکتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں یہ لفظ لگا کر کے اس سے برے معنی مراد نہیں لے گا۔ ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں،
ایک لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں، جیسے سچویشن ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کے معنی مراد لیے جاتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے ساتھ میں یہ لفظ لگائیں گے تو کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی برے معنی مراد نہیں لے گا. تو ظاہر ہے کہ جب برے معنی مراد نہیں ہوں گے بلکہ عظمت والے، بزرگی والے، فضیلت والے معنی مراد ہوں گے تو پھر کہنے کی گنجائش ہوگی. تو کہنا کیا ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. توقیر عالم ماشاء اللہ مفتی صاحب، جی شکریہ، جزاک اللہ. جی کیا کہہ رہے ہیں، تکثیر عالم، تکثیر عالم نام کیسا ہے؟ جی تکثیر اگر یہ سا سے ہے تکثیر، تو تکثیر کے معنی ہو جائیں گے زیادتی کے، تا کاف سا یا را، تکثیر کے معنی ہو جائیں گے زیادتی کے. اور اگر تکثیر سین سے آئے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے توڑنے کے. کسرہ یکسر تکثیر کے معنی ہو جائیں گے توڑنے کے، یا کسرہ یکسر تکثیر توڑنے کے معنی ہو جائیں گے. تو سا سے ہے تو زیادتی کے معنی ہو جائیں گے، اور سین سے ہے تو توڑنے کے معنی ہو جائیں گے. اچھا، آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا ابھی کرناٹک میں کچھ بچیوں کے حجاب کو لے کر کے بڑے مسئلے چل رہے ہیں، اور یہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. وہاں کی کچھ مسلم بچیوں کو کرناٹکا میں اڑپی جو پہلا اسکول کالج ہے وہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے، اور کچھ مسلم بچیوں کو اس لیے کلاس سے باہر کر دیا گیا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ تعلیم سے اس لیے محروم کر دیا گیا کہ وہ اپنی مسلم شناخت، مسلم عبایا اور مسلم برقعے کے اندر تھی، تو ان کو حجاب پہننے سے منع کر دیا گیا اور کلاس سے باہر نکال دیا گیا. اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ برقع پردہ اتار کر کے آئیں اگر آپ کو یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے. تو 15 دن سے میں برابر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں وہ بچیاں اسکول سے باہر کبھی سیڑھی پہ کبھی کہیں بیٹھ کر کے وہ اپنا وقت گزار رہی ہیں، اور وہ ایک خاموش احتجاج کر رہی ہیں. اور جو مسلم رہنما ہیں، قائد ہیں، ملی اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے اپنا جو ان کے اوپر گزر رہی ہے وہ اس کا شو کر رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے حق میں بولیے. مگر وہ کسی نے کہا ہے کہ میرے حق میں کیوں نہیں بولتے، زباں میں آبلے پڑ گئے ہیں کیا؟ تو شاید سب کی زبانوں میں آبلے پڑ گئے ہیں. بڑی بڑی تنظیمیں اس وقت جو مسلم سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ملی تنظیمیں ہیں، ہمارے قائد رہنما ہیں، اس مسئلے پہ خاموش ہیں. اسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ کرناٹک میں اور 2 اسکول کالجز کے اندر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ مطلب یہ انہوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ یہ لا اور قانون بنا دیا کہ اب آپ حجاب میں رہ کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. جیسے دوسری بچیاں بغیر حجاب کی آتی ہیں تو آپ کو بھی ایسے ہی آنا پڑے گا اگر آپ کو یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے. تو یہ فتنہ اسی لیے بڑا ہوا کہ جب یہ شروع میں اٹھا تھا اس وقت اس کی سر کو بھی نہیں کی گئی، جب اسی وقت اس کی خبر نہیں لی گئی. اگر اسی وقت اس کے اوپر ایکشن لے لیا جاتا تو شاید یہ مسئلہ اتنا نہ بڑھتا. اب مسئلہ یہاں تک آ گیا ہے کہ یہ مسئلہ 36 کا آنکڑا بن گیا ہے. ادھر مسلم بچیاں اگر حجاب میں ہیں تو ادھر دوسری بچیوں کو افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ماں باپ پر کہ اپنی بچیوں کو پڑھائی کے زمانے سے ہی ان کے دماغ میں وہ کیسے کہہ لیجیے مسلم دشمنی کیسے ان کے ذہنوں کے اندر بھری جا رہی ہیں کہ جو بھگوا جو کلر ہے اس کا جو گمچھا ہے اپنی بچیوں کے گلے میں وہ ڈال کر کے ان کو اسکول کے اندر بھیج رہے ہیں. یعنی پڑھائی کے زمانے سے ہی جن بچیوں کے ذہن میں مسلم دشمنی کو بسا دیا جائے، رچا دیا جائے کہ اگر تم حجاب پہن کر کے آؤ گے تو ہم یہ جو زعفرانی کلر کا جو گمچھا ہے ہم یہ پہن کر کے آئیں گے. تو گویا ایک دشمنی اور ایک 2 فرقوں میں بٹ گیا ہے، ایک مسلم اور ایک جو ہے نا اپنا باطل، 2 فرقوں میں بٹ گیا ہے. تو جن بچیوں کے ذہن میں شروع سے ہی پڑھائی کے زمانے سے ہی جو کہ تعلیم حاصل کرنے کا، ایجوکیشن آگے بڑھنے کا، ملک و ملت کو سدھارنے کا جو ایک موقع ہے، اگر اسی ایج میں، ٹین ایج میں اگر ان کے ذہن میں یہ نفرتیں اور یہ زہر بھر دیا گیا تو سوچے آگے چل کر کے ان کے ذہن کس قدر گند آلود ہو جائیں گے، کس قدر خراب ہو جائیں گے اگر شروع سے ہی جو پڑھنے کی عمر ہے اس میں یہ ان کے ذہنوں میں دشمنی بھر دی جائے. تو اس لیے میری گزارش ہے، میری آواز جہاں تک پہنچے، اور جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز دور دور تک پہنچائی جائے، ان لوگوں کے کانوں تک پہنچائی جائے جو اس وقت بے خبری کے عالم میں ہیں یا اس مدعے کے اوپر بولنا خلاف مصلحت سمجھتے ہیں. تو اللہ کے واسطے ذرا ہوش میں آئیے، جاگیے. بہت سارے ہمارے قائد ایسے ہیں جن کو اللہ نے بہت ساری پاور اور صلاحیتوں سے نوازا ہے. اگر وہ اس سلسلے میں بولیں، بے باک ہو کر کے اپنی آواز کو رکھیں، اس کے خلاف ایکشن لیں کہ ہمارا ہندوستان کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن ہر ایک کا حق ہے، کسی مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا جائے گا. تو ہر مذہب والے ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، صرف مسلک کی بنیاد پر کسی کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جائے گا. ہمارے ہندوستان کا دوسرا قانون ہے، آئین ہے 14/25، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہر مذہب والوں کو اپنے پیرائے کی، اپنے پہراوے کی، لباس کی آزادی ہے. کوئی کسی کے لباس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ ایسا لباس کیوں پہنتے ہیں، آپ ویسا لباس کیوں پہنتے ہیں. ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں آج قومی ذاتیں ہیں اور ہر ایک کا پہراوا الگ ہے. کوئی کسی طرح کا لباس پہنتا ہے، کوئی کسی طرح کا لباس پہنتا ہے. تو ہر ایک کو یہاں پر آزادی ہے کہ جس کو جو اچھا لگے وہ اپنی تہذیب کے اعتبار سے اور اپنے مذہب کے اعتبار سے لباس اختیار کر سکتا ہے.
اب ایسے میں اسکول والوں کا یہ قانون بنا دینا یا اس کے اوپر ضد پر اڑے رہنا کہ نہیں آپ یہ لباس اتار کر کے بے حجاب ہو کر کے آئیں گے تو ہم آپ کو تعلیم دیں گے، نہیں تو تعلیم نہیں دیں گے، یہ سراسر ایک فرقے کی ترجمانی ہے اور مسلم کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں دشمنی پیدا کرنی ہے، اور جو ہمارے ہندوستان کا قانون ہے، جمہوری جو قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ تو اب ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، کون مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے اور اس کے خلاف بولتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، تاکہ ان مسلم بچیوں کو ان کا حق ملے۔ یاد رکھیے کہ اب یہ ایک اسلام کی اور باطل کی لڑائی بن گئی ہے کہ پردہ یہ اسلام کی شناخت ہے، یہ واجبی حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پردہ حجاب یہ فرائض میں سے ہے، یہ فرض ہے، تو اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کرنا یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے، یہ ہمارا اسلامی حق بھی ہے۔ اللہ جانے لوگ کیوں خاموش ہیں، کیوں اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، کیوں اس کے اوپر بات چیت اور گفتگو نہیں کی جا رہی ہے۔ تو میں عرض یہی کرنا چاہوں گا کہ جس کے حق میں جو ذرائع ہوں، جس کے پاس جو وسائل ہوں، وہ اپنے تمام وسائل کو، اختیارات کو استعمال کرے اور ان بچیوں کو انصاف دلائے، اور جو ہندوستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جو ایک مسلمانوں کے خلاف جو دشمنی بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے، بھولی جا رہی ہے، تو اس کو ختم کریں اور اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جو ہمارے ہندوستان کا قانون ہے، سب کو اس پر پابندی کرنے والا بنائیں، دکھائیں کہ بھئی یہ ہندوستان کا قانون ہے، ہمیں بھی ماننا لازم ہے، تمہارے لیے بھی ماننا لازم ہے۔ تو اپنی طرف سے تمہارے لیے لا اور قانون بنا دینا کہ نہیں ایسا نہیں، ویسا نہیں، ایسا نہیں، تو یہ ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کہہ دیجئے ہم لوگ جو ہے اس وقت ایک تو حکمت مصلحت کے چکر میں بزدل ہوتے جا رہے ہیں، حکمت اور مصلحت کے چکر میں بزدل ہم لوگ ہوتے جا رہے ہیں کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے، تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، تو پھر اس کے جو نقصان ہیں وہ آنے والے وقت میں بڑے لمبے دیکھنے پڑتے ہیں۔ آج حجاب کا مسئلہ ہے، کل کو کسی اور چیز کا مسئلہ بنایا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آج اس کے خلاف اقدام کیا جائے، احتجاج کیا جائے، اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس طرح کے جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ توقیر عالم کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے وہ کیسے مقتدی کے بیچ میں سے امامت کی نیت بھی؟ مفتی صاحب دیکھیے، اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو جو پیچھے جو بندہ کھڑا ہوا ہے، مؤذن صاحب ہو یا کوئی دوسرا بندہ جو نماز پڑھا سکتا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو آگے کر دیں، اور اس بندے کو چاہیے کہ جہاں سے امام صاحب نے نماز چھوڑی ہے وہیں سے آگے نماز کنٹینیو کرے، وہیں سے آگے پڑھانا شروع کر دیں، اور امام صاحب خود ایسے ناک پر ہاتھ رکھ کر کے صفوں کے سامنے سے گزر جائیں، یا تو صفوں کے بیچ میں سے گزر سکتے ہیں تو صفوں کے بیچ میں سے گزر جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے سیدھا ایک سائڈ میں نکل جائیں صفوں کو پھلانگتے ہوئے، اور پھر وہاں سے ایک سائڈ میں سے کونے میں سے ہو کر کے چلی جائیں، ٹھیک ہے۔ یا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی نماز توڑ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر جا کر کے اپنا وضو کر کے آئیں اور دوبارہ اذکار نماز پڑھیں۔ تو دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ فرحت پروین کہہ رہے ہیں اگر کسی کا شوہر طلاق نہ دے رہا ہو، اس کی بیوی کفریہ کلمات بول دے کہ تاکہ نکاح ٹوٹ جائے اور پھر توبہ کر دوسرے شخص سے نکاح کر لے، تو نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، کفریہ کلمات جان بوجھ کر کے بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی طلاق نہیں دے رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کافر ہو جاؤ، اللہ نہ کرے اگر آپ نے کفری الفاظ کہے اور اسی صورت میں آپ کی موت آ گئی۔ موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے آئے گی، 2 دن میں آئے گی، 10 سال میں آئے گی، 50 سال میں آئے گی، موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کفری الفاظ بولے اور اس کے فوراً بعد موت آ گئی، تو سوچے آپ کا حشر کیا ہوگا، کہ زندگی بھر اسلام پر قائم رہے لیکن جب مرے تو جو ہے کفر کی حالت میں تھے۔ کفر کی حالت میں اگر انتقال ہو گیا، یاد رکھیے کہ کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی اگر کفر کی حالت میں بندہ مر گیا۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ شریعت نے طریقے بیان کیے ہیں۔ اگر شوہر سے طلاق لینا چاہتے ہیں، شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو آپ خلا کا مطالبہ کریں، شوہر خلا پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو دارالقضا ہے، شرعی دارالقضا ہے، وہاں جا کر کے اپنا معاملہ رکھیں قاضی کے پاس میں، ان سے کہیں مجھے شوہر کے پاس نہیں رہنا ہے اور مجھے کہیں اور نکاح کرنا ہے۔ تو جب دارالقضا والے جو قاضی ہے، شرعی قاضی ہے، مفتی ہے، وہ دیکھے گا کہ بھئی میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ نکاح کو فسخ کر دے گا، وہ نکاح کو فسخ کر دے گا۔ تو اس کے طریقے ہیں، تو آپ ان کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کیجئے نا۔ یہ طریقہ تھوڑا، یہ تو غلط طریقہ ہے، تو غلط طریقے کی بالکل ہم گنجائش نہیں دیں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے خطرات اور دوسرے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جب کلمہ کفر زبان سے بول دیا تو اب وہ نکاح سے نکل گئی، اب وہ نکاح سے نکل گئی،
ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ ہوگا. لیکن اس لیے صرف اس لیے کہ بھئی مجھے کسی اور سے نکاح کرنا ہے، صرف اس لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، خلا کا مطالبہ کرے یا دارالقضاء میں جا کر کے اپنا معاملہ رکھے، اس طریقے سے اپنے معاملے کو سولو کرے اور اپنے معاملے کو کیا کرے، حل کرے. فیروز مفتی معمر بدر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفی بھائی کہہ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ پر 9 سال کی عمر میں شادی کی وضاحت کریں، ملحد مذاق اڑاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر شادی کے وقت کتنی تھی؟ سر جواب دیں. جی بھائی میں سب کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی عرفی بھائی آپ جو بھی ہیں، میں سب کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، بس تھوڑا سا صبر رکھیے، میں ترتیب وار سب کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کو لے کر کے جو اعتراض کیا جاتا ہے، مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب جو انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، ان کی کلپ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کی لنک بھیج دوں گا، تو حضرت کی زبان آپ سن لیجئے گا. 6-7 منٹ کی وہ کلپ ہے، تو بہت بہتر انداز میں انہوں نے کیا کیا ہے اس کا جواب دیا ہے، اس کو بھی سن لیجئے گا آپ. انشاءاللہ میں لنک آپ کو بھیج دوں گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ وغیرہ پہ، یا تو پروگرام مکمل ہونے کے بعد میں آپ مجھے کمنٹ چھوڑ دیجیے گا کسی بھی ویڈیو پہ، میں انشاءاللہ لنک آپ کو بھیج دوں گا، تو آپ اس کو سن لیجیے گا بہتر طریقے سے. باقی رہ گئی بات یہ کہ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہیں گے، چونکہ ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا کام اعتراض کرنا ہے آپ اس کو خاموش نہیں کر سکتے ہیں، اس کو جواب دینا بڑا مشکل ہے. دوسرا آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو والد ہیں، ان کو اعتراض نہیں تھا، انہوں نے خود بلکہ اپنی خوش نصیبی مانتے ہوئے سرکار سے شادی کی ان کی، تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی اگر والد محترم اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے، اب وہ چاہے تو بچے سے کرے چاہے وہ بوڑھے سے کرے، تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ جب والد کو برا نہیں لگا، والدہ کو برا نہیں لگا، اس وقت کے جو جتنے بھی ان کے رشتہ دار تھے، سب چیز تھے، کسی کو برا نہیں لگا، تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ برا تو ان کو لگنا چاہیے تھا نا. تو سب سے پہلی بات تو اس کو یہ کہیں کہ تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہی ہے، وہ ان کا معاملہ تھا، وہ جانے. جب والد وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو خوش نصیبی سمجھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، یہ ان کی خوش نصیبی کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کو عرب کے ماحول کا مزاج کا پتہ نہیں ہے. اہل عرب میں شرعی اعتبار سے بھی 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے اور وہ شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کم عمر کی ہوتی ہے لیکن اس کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی جو جسمانی نشو و نما ہے تو اس کا جسم زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں بہت دبلے پتلے کمزور کی جسم کی تھی، اور جب میری رخصتی ہونے والی تھی تو میری والدہ نے مجھے کھجور اور کچھ اور چیز ملا کر کے کھائی، جس سے میں فربا ہو گئی، جس سے میں موٹی اور بھاری جسم والی ہو گئی. تو یہ اما عائشہ کے خود کی روایت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی تو وہ بچی نہیں تھی کہ جس کو ذہن میں لے کر کے بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار بچی 9 سال کی بچی. تو اس سے مراد وہ بچی نہیں ہے جس کو بے وقوف لوگ ذہن میں رکھ کر کے اعتراض کرتے ہیں، بلکہ وہ بھاری جسم کی تھی اور وہ شادی کے لائق عورت تھی، لڑکی تھی. اسی وجہ سے ان کے والد اور والدہ نے شادی کی تھی اور شادی کو خوش نصیبی اپنی سمجھا تھا کہ بھئی یہ حضور کی زوجیت کے اندر جا رہی ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اس شادی کی وجہ سے بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی. یہ جو شادی ہوئی تھی یہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. یہ شادی کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. اور صحیح روایات موجود ہے اس سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ کی شکل دکھائی گئی تھی ایک تشتری میں، ایک پلیٹ میں. تو جبریل امین یہ رشتہ لے کر کے آئے تھے، تو یہ اللہ کے حکم سے آئی تھی. ظاہر سے ہے کہ جو رشتہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جس میں اللہ کی مرضی ہے، تو اس میں تو کسی کو بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، چون چرا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اب بات وہی ہے کہ بھائی خام خواہ میں کیا کہتے ہیں وہ کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا پھر رہا ہے. شادی کسی اور کی تھی، کی کسی اور نے، ماں باپ سب راضی تھے، پورا معاشرہ راضی تھا، لیکن پیٹ میں مروڑ ان لوگوں کی ہوتی ہے. اچھا چلو یہ تو اس وقت کی بات ہو گئی ہے. اگر آپ کو نہیں ملتا، پہلے تو آپ خود سرچ کیجئے گا، لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کیجئے. میں آپ کو ایسی نیوز بھیجوں گا. پچھلے دنوں کئی سال ہو گئے ہیں، ایک نیوز آئی تھی 21 سال کی لڑکی دادی بن گئی. جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، 21 سال کی لڑکی دادی بن گئی.
اور پھر اس خبر کے تحت میں پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ یہ لڑکی 9 سال کی عمر میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور کسی سے کیا کر لی تھی، اس نے شادی کر لی تھی. شادی کے 1 سال کے بعد اس کو بچی پیدا ہوئی اور ماں چونکہ خود بھاگی تھی تو اس لیے اس نے بھی 9 سال کی عمر میں اپنی بچی کو کسی اور کے ساتھ میں نکاح کر دیا، کسی اور کے ساتھ میں بھگا دیا اور اس کے یہاں بھی اولاد ہو گئی. تو وہ 21 سال کی دنیا کی سب سے چھوٹی دادی بننے والی عورتوں میں سے تھی. دنیا کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی وہ جو دادی بننے والوں میں سے تھی. تو یہ نیوز تھی اور یہ ایک دو نہیں، اس طرح کی بے شمار خبریں آپ کو مل جائے گی، بے شمار نیوز خبریں مل جائیں گی جو اس ہماری دنیا میں رہ رہی ہیں. تو بھائی آپ کو حضرت عائشہ پہ تو اعتراض ہوتا ہے، ان لوگوں پہ اعتراض نہیں ہوتا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ کہنا کہ ان پہ ظلم تھا، یوں تھا، منہ تھا، یہ ساری غلط باتیں ہیں. ان کا سوائے میں نے کہا نا کہ جس کو اعتراض کرنا ہے بس اس کو اعتراض ہی کرنا ہے، اسے صرف گو ہی کھانا ہے اسے، اور کچھ نہیں کرنا ہے. سمجھ اس کے اندر ہے ہی نہیں. نہیں تو دیکھیں میں نے کتنی ساری وضاحتیں کی ہیں، جو عقل مند بندہ ہوگا نا ان ساری وضاحتوں کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ وہ اعتراض نہیں کرے گا. اچھا آج بھی اگر آپ جائیں راجستھان وغیرہ کے علاقے میں چلے جائیں، بال وواہ جس کو کہا جاتا ہے، بال وواہ جس کو کہا جاتا ہے، آج سے نہیں ایک لمبے زمانے سے بال وواہ کا ہمارے سماج میں رواج چلا آ رہا ہے کہ بھائی بچے ہوتے ہیں 4 سال کے 5 سال کے ہوتے ہیں اسی وقت ان کا کیا کر دیا جاتا ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے. اور 14-15 سال کی عمر میں بچیوں کی شادی کرنا آج بھی راجستھان کے علاقوں میں آپ چلے جائیں وہاں مل جائیں گے کہ 14-15 سال کی عمر میں بچیوں کی شادیاں کر دیا کرتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس لڑکی کی عمر 18-19 سال ہو گئی تو یوں کہتے تھے یار اس کی عمر تو زیادہ ہو گئی، زیادہ سے زیادہ 15 سال کی عمر تک کے بچوں کی شادیاں کر دیا کرتے تھے. تو اب تو یہ کہ ہو گیا تعلیم کے چکر میں لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے. نہیں تو پہلے 15 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھی اور آج بھی ایسی ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کا 20 سال کا بیٹا ہے، اس کا 20 سال کا بیٹا ہے. ماں کی خود کی عمر کتنی ہے؟ 32 سال ہے اور 20 سال کا اس کا بیٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں جلدی شادی کر دی تھی. تو آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جا کر کے راجستھان اور دوسرے علاقوں میں جا کر کے تحقیق کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جن کو اعتراض کرنا ہے وہ سب باتیں ان کو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کا مقصد تو کیا ہے، صرف اعتراض کرنا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ دے، عقل دے، بس میں تو یہی کہوں گا. جی آگے چلیے. اور کیا ہے، ملحدوں کا جوابی تو ہو گیا ہے. اگر بچہ حافظ نہیں بننے کو کہے تو کیا اس پر فورس کرنا جائز ہے؟ جی فورس کر سکتے ہیں. میں اپنی بات کہوں، بلکہ رات میں دعوت تھی گھر پہ تو ہمارا یہی ذکر چل رہا تھا، حافظ قرآن بننے کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. تو ہمارے والد صاحب یہ کہتے تھے بھائی رو کے پڑھ لے اور چاہے ہنس کے پڑھ لے، لیکن پڑھاؤں گا ضرور. اور میں نے مار کھائی ہے اپنے گھر میں، سب سے زیادہ مار میں نے کھائی ہے، کیونکہ میرا معمول یہ تھا کہ میں ہر سال ایک بار مدرسے سے بھاگ کے آ جایا کرتا تھا. سال میں ایک بار مدرسے سے بھاگ کے آ جایا کرتا تھا. شیطان دل میں وسوسے ڈالتا تھا کہ یار تمہارے ساتھی تو گاؤں میں کھیل رہے، ہنس رہے، وہ اسکول جا رہے، ان کے مزے مزے ہیں، امی ابا کے پاس میں رہتے ہیں ہر وقت، اور تم ماں باپ سے دور. یہاں کی کیا عمر تھی؟ 8-9 سال کی میری عمر تھی جب مجھے حفظ میں ڈالا گیا، مدرسے میں ڈالا گیا، اور پورا ایک ہفتہ میں مدرسے میں رہتا تھا. امی ابا کی شکل نہیں دیکھتی تھی تو شیطان بھڑکاتا تھا، میں بھاگ کر کے بنا بتائے اپنا گھر چلا جایا کرتا تھا. پھر ابا جو طبیعت سے پیٹتے تھے، بعض دفعہ اتنا پیٹا کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھایا گیا اور جسم پہ نیل اور نشان پڑ گئے میرے جسم پہ. بعض دفعہ اتنا پیٹا. تو سب سے زیادہ پیٹنے والوں میں سے اپنے گھر میں ہوں. اور اللہ کا شکر ہے ہماری والدہ کہتی ہیں کہ اسی پڑھائی کی وجہ سے تو کامیاب ہو گیا. آج اپنے گھر میں جتنا پڑھا لکھا میں ہوں دین کے اعتبار سے اور کوئی نہیں ہے. تقریباً ہمارے پورے خاندان میں اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. تو امی ہماری ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے سب سے زیادہ مار کھائی ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہی درجوں کو بلند کیا ہے. سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور سب سے بڑے لیول پہ تو ہی ہے پورے خاندان میں. اگر اس وقت مار نہیں کھائی ہوتی، پیار محبت سے کام چلا کر کے تیری تعلیم چھڑوا دی جاتی تو بھی دوسرے بچوں کی طرح ہو جاتا، تو آج تو اس مقام کو نہیں پہنچتا تھا. ہمارے والد صاحب کبھی کبھی یہ ڈائلاگ مارتے تھے کہ تیرے 100 ٹکڑے کر دوں گا اور 100 ٹکڑے کرنے کے بعد بھی تجھے حافظ بنا کے رہوں گا. تجھے حافظ تو بنانا ہی بنانا ہے. اگر یہ سوچ رہا ہے کہ دوسرے بچوں کی طرح تجھے کام کاج پہ لگا دوں گا، کہیں نوکری اور بغار کرنے کے لیے بھیج دوں گا، تو یہ سوچ دل سے نکال دے. حافظ تو بنا کے رہوں گا. تو سارے بچوں کو والد صاحب نے فورس کر کے ماشاءاللہ حافظ بنایا، عالم بنایا. میں مفتی بنا الحمدللہ اپنے گھر میں، اور آج ماشاءاللہ سارے اچھے لیول پہ ہیں. سارے کے سارے بھائی ہمارے ماشاءاللہ اچھے لیول پہ ہیں، اچھی جگہ پہ امامت کر رہے ہیں اور زندگی بڑے آرام سے گزر رہی ہے. ہمارے بڑے بھائی ہیں مولانا مسرور احمد، وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو پنکھوں کی ہوا میں روزی روٹی کھلانا ہے، اپنے بچوں کو پنکھوں کی ہوا میں اے سی میں بٹھا کر کے، چھاؤں میں بٹھا کر کے روزی کھلانا چاہتے ہو تو انہیں حافظ عالم بنا دو. چونکہ واحد یہی ایک ایسی قوم ہے کہ جو اے سی میں بیٹھ کر کے، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر کے روزی روٹی کھاتی ہے. اللہ ان کو دیتا ہے، نہیں تو باقی لوگ تو کوئی دھوپ میں کام کر رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی گارا اٹھا رہا ہے. تو
تو اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہو کہ دنیا بھی ملے اور وہ بھی عزت کے ساتھ میں، آج آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا مالدار بھی امام صاحب سے جھک کر کے ملتا ہے، کروڑوں کا مالک ہے لیکن دعا کے لیے کسے کہتا ہے؟ امام صاحب کو کہتا ہے امام صاحب دعا کرنا کہ روزی میں برکت ہو، جھک کر کے ملتا ہے۔ ان کے گھر پہ مہمان آتے ہیں تو امام صاحب کو ہی بلاتا ہے، بلاتے کہ نہیں بلاتا ہے؟ بچے کو خوشی ہوتی ہے، اذان ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، کس کو بلاتا ہے؟ امام صاحب کو بلاتا ہے۔ تو دین و دنیا کی دونوں کامیابی اسی کے اندر ہیں۔ تو ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی میں وہی بناؤں گا۔ تو اگر آرام سے عافیت سے روزی اپنے بچوں کو کھلانا چاہتے ہو تو پھر انہیں حافظ عالم بنا دو، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پیش نظر آخرت رہے اور لوگوں کا فائدہ پیش نظر رہے، یہ ان کے ذہن میں شروع سے بٹھایا جائے۔ بہرحال اگر آپ بچوں کو بنا دیتے ہیں، آج کا زمانہ تو بڑا کہہ لیجئے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، ماحول ہیں، ایسے ہو گئے کہ آپ بچوں کو مار نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے۔ ایک بچہ میرے پاس پڑھتا تھا تو ایک بار میں نے اس کو تنبیہ میں اس کو پیٹ دیا، بولتا ہے مولانا میں پولیس کو فون لگا کے بلا لوں گا۔ میں نے اور مارا کہ بلا تو پولیس کو بلا دوں، میں دیکھتا ہوں تو یاد رکھے گا، تیرے ماں باپ نے میرے پاس بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے نا، پولیس کو فون لگانے کے لیے تھوڑا ہی بھیجا ہے۔ تو آج کل کے بچے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، 12 سال کا بچہ بولتا ہے مولانا میں پولیس کو بلا لوں گا اگر آپ مجھے ماریں گے تو یہ آزادی جب بچوں کو مل گئی ہے، بچے اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں تو پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل حافظ عالم قاری بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جب میں حافظ ہو گیا تو میرے والد محترم نے کہا تھا کہ بھائی ہماری تو جنت واجب ہو گئی، کھری ہو گئی، چونکہ یہ حدیث میں ہے کہ جس کے بچے حافظ قرآن بن گئے، اللہ تعالیٰ قیامت میں نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان کو تاج پہنائیں گے جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی، ایسا تاج ان کو پہنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہماری تو جنت واجب ہو گئی، اب اگر تو بھی قرآن کے مطابق عمل کرے گا اور چلے گا تو تیری بھی جنت ہے، اور اگر تو غلط عمل کرے گا تو اس کا وبال تیرے اوپر ہے، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ فورس نہ کر کے پیار و محبت سے اس کے فائدے سمجھا کر کے، کسی بڑے اللہ والے کی مثال دے کر کے، وہ دیکھ کتنے بڑے اللہ والے بنے، کہاں بیٹھے ہیں، کیسے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں سمجھا بجھا کر کے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو حافظ قرآن بنا دینا چاہیے۔ تو یہ بچے کے لیے بھی خوش نصیبی کا ذریعہ ہے اور ماں باپ کے لیے بھی خوش نصیبی کا ذریعہ ہے۔ تو پیار محبت سے کام چلائیں، ورنہ ایک دو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، تو کیا میں اپنا نام بدل دوں تقصیر عالم کریں؟ جی نہیں، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سین کے بجائے سا لکھ دیجئے، اس کے معنی زیادتی کے ہیں، تو زیادتی علم میں زیادتی، عمر میں زیادتی، مال میں زیادتی، اعلی اولاد میں زیادتی، کوئی بھی زیادتی مراد ہو سکتی ہے۔ تو تقصیر اردو میں لکھیں تو سا سے لکھیں، اور یہی مطلب ذہن میں رکھیں کہ میرے نام کے اندر کیا ہے؟ زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادتی سے مراد وہ نہیں ہے جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ اضافہ، ٹھیک ہے، اضافہ مراد ہے یہاں پر۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس سا سے لکھا کر جب آپ اردو میں لکھیں۔ اکبر علی کریں مفتی مصیبت میں پلیز میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بشیر مہر مفتی صاحب کیسے ہو؟ جی اللہ کا احسان ہے، کرم ہے اس کا۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام نامی آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ جس بدبخت ہے، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی اور باعث خوش نصیبی کا ذریعہ ہے۔ بشیر میں کہہ رہے ہیں آپ کے گاؤں میں ریلی تھی اویسی صاحب کی؟ جی ہاں، مجھے وہ ویڈیو ڈالنی ہے، ہمارے گاؤں کا جو ایک گروپ ہے بچوں کا، تو اس میں انہوں نے وہ ویڈیو ڈالی تھی۔ تو ہمارے گاؤں میں وہ ایک چھوٹا سا کیا بولتے ہیں اسے، ٹیمپو بولتے ہیں، ٹیمپو چھوٹا سا سامان لوڈ کرنے کا، لانے لے جانے کا جو ٹیمپو ہوتا ہے چھوٹا سا وہ، تو اس میں بڑی سی LCD اسکرین لگی ہوئی تھی اور اس پہ اویسی صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے۔ تو میں نے ویڈیو بھی دیکھی، وہ اپنے گاؤں کے فوٹو بھی دیکھے، کیونکہ مجھے تو گاؤں گئے ہوئے تقریباً 2.5-3 سال ہونے والے ہیں، کیونکہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا تھا تو صحیح سے رہنے کے لیے جا ہی نہیں پایا۔ انشاءاللہ دیکھیں اگلے مہینے جانے کا ارادہ ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں اور خیر و عافیت سے واپس آ بھی جاؤں۔ تو ہمارے گاؤں کا ہے، مجھے وہ اپلوڈ کرنی تھی ویڈیو، انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا بعد میں اس کو۔ عرفی جزاک اللہ خیر، تھینکس، اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ 2 لفظ لکھ دیں گے وہ بھی کافی ہے۔ MD زریش السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہیما خاتون کہہ رہے مفتی صاحب بچے کی پیدائش سے پہلے نام کیا رکھیں سوچنا صحیح ہے، پلیز بتائیے۔ جی بالکل سوچا جا سکتا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، بلکہ وہ سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شادی کے وقت ہی اپنے بچوں کے نام سوچ لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام سے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کا نام سیو کر لیتے ہیں، جیسے فاطمہ، فاطمہ کی ماں، یا محمد، محمد کی ماں، تو وہ ان کو ان کے نام سے نہیں بلاتے ہیں، بلکہ اپنے ہونے والے بچے جو مستقبل میں ہونے والے ہیں،
تو ان کے نام سے ان کا نام سیو کر لیتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا انشاءاللہ بچہ جو ہوگا فیوچر میں مستقبل میں اللہ اولاد سے نوازے، ہر ایک کو اولاد سے نوازے، اولاد کی نعمت سے نوازے، اور یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ تو وہ پہلے ہی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اگر بچہ ہوا تو اس کا نام رکھیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں، ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی کو غور و فکر کا موقع مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ نام اچھا ہے، یہ نام رکھنا چاہیے، تو غور و فکر کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تو سب پوچھتے ہیں بھائی نام کیا ہے، نام کیا ہے، نام کیا ہے، یہ ساسو ماں کچھ اور نام بتا رہی ہے، اماں جان کچھ اور نام بتا رہی ہے، بھائی کچھ اور بتا رہا ہے، بابا جی کچھ اور نام کہہ رہے ہیں، تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کس کی ماں نے کس کا نام رکھیں۔ اور اگر پہلے سے ذہن میں تو فیصلہ کر دے بھائی میں نے سوچ رکھا ہے مجھے اپنے بچے کا نام یہ رکھنا ہے سمپل، ٹھیک ہے، تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، تو اس کی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بچے کا پہلے سے نام آپ تجویز کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عرفی کیا کریں، سچ والا کا کیا علاج کریں، قرآن پر تنقید کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے اس کا علاج جو ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی نے کیا تھا، ان کا ایک انٹرویو تھا، اس کے جو بھی اعتراضات وغیرہ تھے انہوں نے اس کا جواب دیا تھا، اور اس کی ٹی وی بند کر دی تھی، لیکن میں نے پھر وہی کیا، عرض کیا جس کو گو کھانے کی عادت ہے اور جس کو اعتراض کرنے کی عادت ہے تو وہ اعتراض ہی کرتا رہے گا، وہ کبھی اپنا اطمینان ظاہر ہی نہیں کرے گا، چونکہ اگر وہ اس نے اپنا اطمینان ظاہر کر دیا تو آگے کے لیے اسے مدعا نہیں ملے گا نا، اسے کوئی کہتے ہیں نا اسے کوئی کلو نہیں ملے گا، اسے بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ملے گا اگر وہ مطمئن ہو جائے گا، تو اس لیے بیچ بیچ میں شوشے ڈالتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے۔ بہرحال مفتی یاسر ندیم الواجدی کی کلپ ہے جس میں اس کا ان کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا تھا، تو آپ وہ سن لیجئے گا انشاءاللہ، وہ جو بس بات وہی ہے، الٹی کرتا رہتا ہے، اسی کو چاٹتا رہتا ہے، وہی اس کے دو چار اعتراض ہیں اور وہی بار بار وہ دہراتا رہتا ہے، تو بہرحال اس کے اعتراضوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ مفتی یاسر ندیم الواجدی سے میری گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ ان کو وقت ملے گا تو میں اپنے اس پروگرام میں بھی لائیو ان کو لے کر کے آؤں گا آپ حضرات کے سامنے سے، اسی لیے تاکہ اس طرح کے شریر قسم کے جو لوگ ہیں جو امت میں فرقہ یا اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ اور وسوسے اور شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کس طرح ہینڈل کریں، ان کو کیا جواب دیں اور کس طریقے سے معاملے کو سولو کریں، تو اس بارے میں انشاءاللہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسے ہی میری بات چیت ہو جائے گی حضرت سے، مطلب پروگرام طے کرنا ہے کہ بھئی کس دن رکھنا ہے ان کی سہولت کے اعتبار سے، تو جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ان کو لے کر کے آؤں گا، تو اس سے بہت ساری باتوں کا خلاصہ ہو جائے گا۔ رضوانہ کو السلام علیکم، میرے لیے دعا کریں جی اللہ تعالیٰ کے تمام مشکلات کو دور فرمائے، خیر و برکت کے فیصلے فرمائے۔ تقصیر کہا گیا محمد کہنا صحیح ہے یا محمد کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں محمد بات ایک ہی ہے، یہ آپ جو ہے نا یہ لوگ بس کیا کہتے ہیں نا بہت زیادہ دماغ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے چکروں میں پڑتے ہیں، محمد ایسا نہیں ہے، ویسے اگرچہ پیش ہے میم پیش میم زبر ہم محمد، تو محمد الرسول اللہ قرآن کریم میں نازل ہوا ہے، لیکن اگر کوئی محمد بولتا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کہ جس سے الفاظ ہی اور شکل بھی بڑھ جائے، محمد اگر کوئی بولے گا تو وہ غلط ہے، محمد نہیں ہے، باقی محمد، تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور لوگ فرق بھی اتنا ذہن میں نہیں رکھتے ہیں، ہاں جو بہت زیادہ عقلمند لوگ بنتے ہیں اپنے آپ کو عقلمند بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فرق نکالتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ MO لکھ دیں یا MU لکھ دیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ علی اکبر کریں مفتی صاحب اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ بھائی شرح فقہ الاکبر آپ پڑھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے شرح فقہ الاکبر، اس میں آپ کو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور مولانا سمیر الدین قاسمی کے ایک ثمرۃ العقائد ہے، میرے ٹیلی گرام چینل پہ ہے، وہ ٹیلی گرام پہ جو ہمارا چینل ہے وہ، اور واٹس ایپ کے اندر بھی شاید آپ کو مل جائے گا، تو ان کی ایک کتاب ہے ثمرۃ العقائد جس میں 350 عقیدے بیان کیے گئے ہیں، اور ہر عقیدے پر قرآنی آیت سے بھی دلیل دی گئی ہے اور احادیث سے بھی دلیل دی گئی ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، وہاں آپ کو ساری تفصیل مل جائیں گی، 350 عقیدے آپ کو وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر چلیے رضوانہ کوثر کہہ رہے ہیں کہ گٹر سے چوہا نکلتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، جی پچھلے ہفتے میں نے ان کا جواب دے دیا گیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاطاً اس حصے کو صاف کر دیجئے جہاں سے وہ گزرا ہے، احتیاطاً، ٹھیک ہے، باقی تو شک و شبہ والی بات ہے، ہو سکتا ہے گیلا ہو سکتا ہے سوکھا ہو، تو اگر گیلا ہے تب تو ناپاک ہو جائے گا، سوکھا تھا تو پاک رہے گا، اور جب پتہ نہیں ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس جگہ کو صاف کر دیجئے۔ تقصیر عالم کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کون سی مخلوق بنائی تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ، اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اب سے لے کر کے قیامت تک کی ساری باتیں لکھ دے، اور قلم نے ساری باتیں لکھ دی، جس کتاب میں لکھی اس کا نام ہے لوح محفوظ، اور وہیں سے اعمال فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ اس سال یہ فیصلے ہوں گے، اس سال یہ فیصلے ہوں گے، اس وقت یوں کرنا ہے، اس وقت یوں کرنا ہے، تو سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم بھی مخلوق ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے، آپ کچھ اور مراد لے رہے ہیں تو پھر ساتھ میں اس کی وضاحت کر دیجیے۔
رضوانہ کسر کے حرمت مساہرت سمجھا دیں. جی حرمت مساہرت اصل میں یہ کافی لمبا اور تفصیل طلب مسئلہ ہے. میرا کافی وقت سے ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر مفصل گفتگو کی جائے اور مفصل اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے. میں انشاءاللہ بناؤں گا تو باقی باتیں انشاءاللہ اس وقت میں آپ کو سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد مجھے آپ ایک کمنٹ چھوڑ دیجیے گا تاکہ مجھے یاد رہے اور میں اس کے اوپر ویڈیو بنا سکوں. تو تفصیلی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس وقت زیادہ سمجھائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. تقصیر عالم کہہ رہے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی اور تنبیہ بیان فرمائی کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک اسی مقام پر کھڑا رہے. راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ حضور نے 40 سال وہیں فرمایا یا 40 دن فرمایا یا کیا فرمایا کہ 40 دن کھڑا رہے اسی جگہ پر یا 40 سال اسی جگہ پر کھڑا رہے. میں بھول گیا 40 سے کیا مراد ہے. لیکن بہرحال اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ وہیں جم جائے, کھڑا ہو جائے, وہیں ٹھہر جائے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے کتنا بڑا گناہ ہے گزرنا. تو اس لیے نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ نمازی 2 منٹ میں 4 منٹ میں سلام پھیر دے گا, اس میں اتنا بڑا آپ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. آپ اللہ کے گھر میں ہی ہیں, جب تک بیٹھے ہیں ثواب ہی مل رہا ہے آپ کو اور آپ گناہوں سے محفوظ ہیں. اس لیے انتظار کرنا چاہیے یا تو پھر کوئی رکاوٹ, کوئی سترا وغیرہ کوئی چیز, کوئی آڑ نمازی کے سامنے کر دے اور پھر اس کے آگے سے گزر جاوے. ٹھیک ہے. دیکھیے نمازی کے یہ تو ہو گیا. تقصیر عالم کریں اللہ کے سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی انتاکشری نہیں چل رہا ہے اور نہ ہی یہ کوئی کوئز کمپٹیشن چل رہا ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح کے سوال کریں گے اللہ کی قیمتی دولت کیا ہے, پہلے کیا کیا. یہ سارے جنرل نالج سے تعلق رکھتے ہیں تو برائے کرم ان کو آپ وہاں ڈھونڈ لیجئے. کیا کہتے ہیں نا, اسلامی معلومات کتاب آتی ہے, ذخیرہ معلومات کتاب آتی ہے, ٹھیک ہے, اسلامی سوال جواب کتابیں ہیں, تو ان میں آپ کو یہ سارے سوال جواب مل جائیں گے. تو یہ اس طرح کے سوال یہاں مت کیجیے جو حلال و حرام کے ہیں, روزمرہ زندگی میں جو آپ کے پیش آنے والے مسائل ہیں آپ ان کے بارے میں یہاں پوچھیے گا. یہ اس طرح کے کوئز ٹائپ کے جو ہے نا یہاں سوال مت پوچھیے گا برائے کرم, کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی جو ضروریات زندگی میں ان کے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں سوال کریں اور وہ شرعی مسائل سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کریں. تو اس ٹائپ کے سوال پوچھنے چاہیے, نہ کہ کوئز کمپٹیشن والے. بہرحال اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے. ایمان اسلام سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے قیمتی دولت ہے. یہ نہیں ہے تو بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے پاس اسلام اور ایمان جیسی قیمتی دولت ہے پھر اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. نصیر شیخ کہنا السلام علیکم مفتی صاحب دعا کی درخواست ہے. جی اللہ آپ کے بھی تمام مسائل کو آسان فرمائے. جو بھی مشکلیں ہیں کاروباری اعتبار سے, روزی روٹی کے اعتبار سے, جانی مالی اعتبار سے, بیماری صحت کے اعتبار سے, اللہ سارے مسئلوں کو حل فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے اپنے غیبی خزانے سے. ایم ڈی زریش کریں مفتی صاحب چندے کا روپیے کے لیے زبردستی کرنا صحیح ہے؟ مطلب بار بار چندہ دینے کے لیے کہے. دیکھیں زور زبردستی درست نہیں ہے. زور زبردستی سامنے والے کو فورس کرنا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے چندہ دے, نہ چاہتے ہوئے چندہ دے, اتنا فورس کرنا یا اس طریقے سے اس ٹائپ پہ فورس کرنا اس کی جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا ہے لا یحل لمسلم یا لا یحل لامرئ, آگے کے الفاظ بھول گیا ہوں, بہرحال اس کا حدیث کا عربی الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں, لیکن حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کا مال اس کی مرضی کے بغیر, اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرے یا اس سے لے لے. کسی کی خوش دلی کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال لینا یا اس میں تصرف کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو کسی کو اس طریقے سے فورس کرنا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو دے اور نہ خوشی سے دے, مجبوری سمجھ کر کے دینے لگے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے. آپ 1-2 بار کہہ دیں, اس کو فائدے سمجھا دیں, بھائی آپ کا دینا اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے گھر میں جا رہا ہے, اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, تو جو فائدے سمجھے گا, اس کے ثوابات سمجھے گا, وہ خود ہی دے گا. آپ کو فورس ہی نہیں کرنا پڑے گا. اور جس کو نہیں دینا ہے تو پھر آپ بار بار چکر لگاتے رہیں, فورس کرتے رہیں, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا رہے گا. تو اس لیے فورس نہیں کرنا چاہیے. فائدے بتا کر کے 1-2 بار کہتے بس بات ختم ہو گئی. اس کو دینا ہوگا تو دے دے گا, اللہ کے لیے دے رہا ہے, اللہ کے راستے میں دے رہا ہے, تو آپ کیوں خواہ میں فورس کرنے والے بن رہے ہیں؟ آپ کے بھی تعلقات اس سے خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے فورس نہیں کرنا چاہیے. علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مزاح کسے کہتے ہیں؟ مزاح اگر یہ لفظ میم زا الف ہا ہے مزاح, تو مزاح کے معنی آتا ہے مذاق دل لگی. مذاق دل لگی, جو ہنسی خوشی کی جو باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لطیفے چٹکلے جو چھوڑے جاتے ہیں, تو ایک جو خوشگوار جو ماحول ہوتا ہے تو اسے مزاح کہا جاتا ہے.
کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح اور مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن حضور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے مذاقاً اور مزاحاً فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ روتے ہوئے واپس جانے لگی کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ نے اس کو بلایا، اماں جی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ تم جوان ہو کر کے جنت میں جاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا، بلکہ جب جنت میں داخل ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ 30 یا 33 سال کا نوجوان ہوگا، جوان ہوگا۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا، تو آپ نے ان سے مزاح فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی مذاق کرتا ہوں، مگر میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو مزاح کا مطلب یہی ہے، کوئی لطیفہ چھوڑ دینا، چٹکلا کر دینا، خوشگوار ہے، کوئی ایسی بات کر دینا جس سے سامنے والا مسکرا پڑے، لیکن اس میں بھی شرط یہی ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، اور بے جا تعریف نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ الٹے سیدھے آسمان کے قلابی ملا دیے، یہاں کی باتیں ایران کی تران کی باتیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی سر پیری نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے، تو پھر وہ مزاح اور وہ مذاق کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، مفتی صاحب بیٹی کو کیسے کپڑے پہنائیں؟ دیکھیں پینٹ بشرٹ، دیکھیں نہیں بچوں کو، بچے بھلے ہی چھوٹے ہوں لیکن ان کو بھی غیر اسلامی لباس نہ پہنائیں۔ جس لباس میں ان کا سطر دکھتا ہو، ان کے اعضاء دکھتے ہوں، تو اس طرح کا لباس بچیوں کو بھی پہنانا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تو بچی ہے کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے طرف کون دھیان دیتا ہے، کس کو خواہش ہوگی، کون غلط نظر ڈالے گا، بری نظر ڈالے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ آج جس بچی کو چھوٹے کپڑے پہنا رہے ہیں تو وہ کل کو بڑی ہو کر کے برقع اور پردہ قبول نہیں کرے گی، ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بلکہ وہ اسی ماحول کو دیکھے گی جو آپ بچپن سے اس کو پہناتے آ رہے ہیں، اس کے ذہن میں وہی رچ بس جائے گا، اور پھر وہ آپ کی نافرمانی کر کے وہ غلط لباس پہنے گی۔ تو اس لیے پینٹ برشیٹ یا شارٹ کپڑے بچیوں کو نہیں پہنانا چاہیے، وہ چاہے 2 مہینے کی ہو، اور چاہے 2 سال کی ہو، اور چاہے 8 سال کی ہو، تو بچیوں کو اس طرح کے کپڑے پہنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا گناہ سراسر ماں باپ کے سر جائے گا، بلکہ بچیوں کا لباس وہی ہونا چاہیے کہ جس میں ان کا سطر پورا کا پورا ڈھکا رہے، ان کا پورا بدن کیا رہے، چھپا رہے۔ تو بچپن سے ہی بچیوں کو پردے کی عادت ڈالیں، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ بچیاں کل کو بڑی ہو کر کے ماں باپ کی باغی ہو جائیں گی، اور پھر یہ پورا کا پورا یورپی کلچر میں اور غیر اسلامی لباس کے اندر ڈھل جائیں گی، پھر ان کے اوپر قابو پانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ بچوں کو بچپن سے ہی پردے کی عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو، اور اسلامی لباس پہنانے کی عادت ڈالیے۔ مفضل مظاہری کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ آپ کی آواز کو زندگی دے، بندگی دے، تر و تازہ رکھے، قبول فرما لے، لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، لوگ عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی چمکائے، کامیاب کرے، صحیح راستہ دکھلائے، برابر اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کر رکھے، صحت کے ساتھ خوشیوں سے بھری برکت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعا کو قبول فرمائے، اور میری طرف سے یہی تمام دعائیں آپ کے حق میں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بچی کو، صاحبزادی کو، آپ کے گھر والوں کو، اہل ویال کو، سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مولانا مفضل مظاہری جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، اور اس وقت دہلی کے اندر مقیم ہیں، وہاں پر امامت کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بچپن کے مطلب پڑھائی کے زمانے کے ساتھی ہیں، عالم کورس ہم نے اور انہوں نے ساتھ میں ہی کیا ہے، تو بہت ہی خوش مزاج، بہت ہی بہترین ہمارے ساتھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے کہہ لیجیے، اور بہت سارے معاملے میں ماشاءاللہ مجھے ان سے بہت ہیلپ ملتی ہے، بہت مدد ملتی ہے، اور بہت مطلب میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہماری دوستی کو ایسے ہی برقرار رکھے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا جو پہلے مسئلے مسائل کا ایک سلسلہ چلتا تھا، تو ایک زمانے سے بند ہے تحریری شکل میں، تو تقریباً 550 سے اوپر ہمارے فتاوی ہیں تحریری شکل میں، تو مولانا مفضل صاحب کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں وہ فتاوی اردو میں لکھتا تھا، اور مولانا اس کو ہندی میں لکھ کر کے پھر پورا ایک مسئلے کی شکل بنا کر کے اس کو میرے پاس بھیجتے تھے، اور پھر میں اس کو آگے گروپ وغیرہ میں شیئر کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور مجھے حوصلہ افزائی دی ہے کہ مفتی صاحب آپ جو ہے وہ اردو میں لکھیے، میرے پاس بھیج دیجئے، اور پھر انشاءاللہ میں اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دیا کروں گا۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں مختصر اشارہ کرتا تھا، اور وہ پورا مسئلہ لکھ کر کے مجھ سے اجازت لے کر کے پھر اس کی ہندی بنا کر کے، اتنی بڑی قربانی دے کر کے وہ انہوں نے بہت ساری خدمت کی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایسا کہ پیچھے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو بندے کی کامیابی کا راز ہوا کرتے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کے اندر یا میرے بہت سارے معاملات میں مولانا مفضل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ میں رکھے، روزی میں، جان مال میں، عزت میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے اور حفاظت فرمائے. تو بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں اور آپ میرے لائیو پروگرام کے اندر شامل ہیں. جزاک اللہ خیر. رضوانہ کوثر کہنے اگر کسی عورت کو خیال کے ذریعے شہوت ہوتی ہے لیکن کوئی ڈسچارج نہ ہوا، پھر کچھ دیر بعد یہ 1 گھنٹے بعد شرمگاہ کے باہر نمی سی محسوس ہوئی، تو یہ لیکوریا ہے، مزی ہے یا منی ہے؟ دیکھیں منی کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ میں باہر نکلے. تو جس وقت شہوت تھی اگر اس وقت پانی باہر نہیں نکلا، کوئی گیلا پن محسوس نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ منی نہیں نکلی ہے. جی ہاں، منی اگر نہیں نکلی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. اچھا، عموماً ہوتا یہ ہے کہ شہوت کے وقت میں کچھ نہ کچھ پانی ضرور نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں مزی. شہوت کے وقت جو پانی نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مزی. اور مزی کا حکم یہ ہے کہ اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کہیں جسم پہ لگ گیا، کہیں کپڑے پہ لگ گیا، تو وہ کپڑا دھل لیا جائے، جسم کا وہ حصہ دھل لیا جائے اور وضو کر لیا جائے. بندے کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مزی. اچھا، مزی اور منی میں فرق یہ ہے کہ مزی سے شہوت تیز ہوتی ہے، مطلب جس وقت وہ پانی نکلتا ہے، چپ چپا پانی نکلتا ہے، تو شہوت بڑھتی جاتی ہے. اور جب منی نکلتی ہے تو پھر شہوت ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آدمی کو شہوت باقی نہیں رہتی. پھر دنیا گئی ایک طرف تیل لینے، بھاڑ میں گئی. جس کا خیالات تھے بندہ سارے کچھ نہیں ہے یار، وہ تو ایک طرف سب گیا تیل لینے. تو جب منی نکلتی ہے تو پھر ساری چیزیں، ساری خواہشیں غائب ہو جاتی ہیں اور تمام خیالات ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو منی کے بعد سکون مل جاتا ہے، اور جب مزی نکلتی ہے تو خواہش بڑھ جاتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ مزی ہے کہ منی ہے. منی سے غسل واجب ہوگا اور مزی سے غسل واجب نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ وضو اور کپڑا آپ کو، مطلب وضو کرنا پڑے گا اور کپڑا وغیرہ جہاں لگے آپ کو دھونا پڑے گا. مولانا قاری محمد زکریا اچھا کیا کہہ رہے ہیں، ذکر کو کتنا تیز پڑھنا چاہیے؟ 12 تسبیح کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثیں بتائیے. کیا کریں، ولی اللہ کیسے بنے، کون سا ذکر زبان میں رکھنا، ولی اللہ کیسے بنے؟ دیکھیں سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ سب سے زیادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی تسبیح کو صرف اتنا تیز پڑھے کہ الفاظ صحیح ڈھنگ سے ادا ہوں. بہت سارے لوگ جو تیزی کے چکر میں الفاظ بھی صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ طریقہ جائز نہیں. جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. کمپیوٹر تھوڑا ہی ہے یار، کمپیوٹر نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ الفاظ کی ادائیگی صحیح زبان سے ادا ہونی چاہیے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. بس اتنی تیز پڑھا جا سکتا ہے. اتنی تیز نہ پڑھے کہ کیا پڑھ رہا ہے وہی سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے. بہترین طریقے سے اور اخلاص سے پڑھنا یہ کمال ہے. تو آپ کے پڑھنے میں جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا بہتر طریقے سے آپ پڑھیں گے وہ اتنا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. اسی لیے قیامت میں نامہ اعمال میں ترازو میں نامہ اعمال کو تو قیامت میں نامہ اعمال میں ترازو میں تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، کوانٹٹی اللہ کے یہاں مطلوب نہیں ہے کہ جی 1000 رکعتیں پڑھی، 2000 رکعتیں پڑھی. لیکن اگر 2 رکعت پڑھی ہیں، اخلاص سے پڑھی ہیں، تو وہ 1000 رکعت جو برے طریقے سے پڑھی گئی تھی اس کے اوپر بھاری ہیں. تو اس لیے اطمینان سے، اخلاص سے، بہتر طریقے سے پڑھیں، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا. باقی یہ ہے اللہ والے کیسے بنتے ہیں، ولی اللہ کیسے بنتے ہیں. تو آپ گناہوں سے بچیں، ہر قسم کے، صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، بد نظری ہو، بد نگاہی ہو، بد زبانی ہو، بد کلامی ہو، ٹھیک ہے، حسد ہو، بغض ہو، عناد ہو، ہر قسم کے آپ گناہ سے بچیں. حلال کھائیں، ٹھیک ہے، جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں، اپنے حقوق کو معاف کرنے والے بنیں، اپنے والدین کی بات مانیں، دین اسلام کی خدمت میں لگے رہیں، نمازوں کو 5 وقت ادا کریں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، ذکر و تسبیحات کی پابندی کریں، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے، ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں. آپ جب یہ سارے اعمال کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ولی اللہ بن جائیں گے. بزرگوں کا راز یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، معصیات سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. تو ان کی بزرگیت کا راز یہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ بھی بن سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خاص سنت بتائیے. دیکھیں حضور کی ساری ہی سنتیں خاص ہیں. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس کے کرنے کو پسند فرمایا ہے، اس لیے ساری سنتیں خاص ہی خاص ہیں.
ہر موقع کی ہر سنت خاص ہی ہوگی. اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں ہیں تو وہ اس اعتبار سے خاص ہیں, کھانے پینے کی سنتیں ہیں وہ اس اعتبار سے خاص ہیں, ٹھیک ہے, سونے کی سنتیں ہیں وہ اس اعتبار سے خاص ہیں, کسی کی عیادت کرنے کی سنتیں ہیں وہ اس اعتبار سے خاص ہیں. تو ہر موقع کی سنتیں اس کے اعتبار سے خاص ہی ہیں. تو آپ کو جو موقع ہو اس موقع کی سنتیں کیا ہیں ان کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کریں. آگے چلیے. نو نیم کرے انجینئر محمد علی مرزا کو سننا. بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس کی پوری پول کھولی تھی, اور آپ کے اس کے بہت سارے بیانات سنے گئے ہیں. جنہوں نے سنا ہے آپ ان سے پوچھے گا. بے شمار غلط بیانیاں, احادیث کی غلط تشریح, قرآن کریم کی تفسیر وغیرہ بیان کی ہیں. کسی نے کہا تھا بھائی انجینئر ہو تو آپ جا کر کے عمارت بناؤ, اللہ کے واسطے اسلام کی عمارت منہدم نہ کرو, اسلام کی دھجیاں نہ اڑاؤ کہ اسلام میں آپ جو ہے نا انجینئرنگ اپنی دکھا رہے ہو, لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے مسائل, غلط آیات کی تفسیر, غلط احادیث کی تشریح بیان کر رہے ہو, تو اللہ کے واسطے امت کو گمراہ نہ کرو. تو بہرحال اس کے بیانات نہیں سننے چاہیے کیونکہ بہت سارے غلط بیان اس کے اندر ہیں. نمیرہ کہنے مفتی صاحب ہفتے کے دن مچھلی کھا سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں, ہمارے لیے جائز ہے, ہمارے لیے کسی بھی دن کھا سکتے ہیں. ہفتے کے لیے یہودیوں کو منع کیا گیا تھا, یوم السبت یعنی سنیچر کے دن, ہفتے کے دن یہودیوں کو منع کیا گیا تھا. ہمارے لیے اجازت ہے, ہم کسی بھی دن مچھلی کھا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں کھا سکتے. بھائی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بھٹکا ہوا ہے نا, سنیں. جی جی, انجینئر مرزا علی وہ بھٹکا ہوا ہے, میں تو گمراہ اسے کہوں گا کہ راستے سے بھٹک گیا ہے, ٹھیک ہے. باقی مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی جو کیا کہتے ہیں نا, اس کی جو پی ایچ ڈی کی تھی اور اس کی جو ساری قلی اور پول اس کی کھولی تھی اس کے گھر پہ جا کر کے, اور وہ دبکا رہا تھا, 3 دن باہر نہیں نکلا تھا, تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کی پھر بکواس بازیاں بھی آپ سن لیجئے گا کہ کیسے کیسے اس نے رپلائی دیے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بندہ کیسا ہے, کس اعتبار پر کس لیول کا ہے. ہر دن مچھلی کھاؤ, جی بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا. نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں مسلم کیا ہے, مسلم لمی کتابی, مسلم لمی کتاب, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. سبھی مسلمان ہیں, وہ چاہے حنفی ہو, چاہے شافعی ہو, چاہے وہ حنبلی ہو, چاہے مالکی ہو, ٹھیک ہے. سارے مسلم ہیں. جو اللہ کو مانتا ہے, اس کے رسول کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, احادیث کو مانتا ہے, صحابہ کو مانتا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ مسلم ہی ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ جتنے فرقے انہوں نے ایک خاص طریقے سے اپنے آپ کو منسلک کر لیا ہے, جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث ہی سے وہ راستہ نکلا ہوا ہے. تو بس اتنی بات نہیں, تو سارے مسلمان ہی ہیں بھائی. فرد پروین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے کفریہ وسوسے بہت آتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی کفریہ کلمات تو نہیں بول دیا, میں کیا کروں؟ دیکھیں وسوسوں کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں, تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتے رہیں, ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں, اور اپنا زیادہ وقت ذکر میں, قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کیا کریں. جو وسوسے آئیں ان کو ذہن سے آپ جو ہے ہٹا دیں, اور کسی کیا کہتے ہیں, کسی اللہ والی سے, ٹھیک ہے, کوئی عالمہ ہو, معتبر متقی پرہیزگار ہو, اس سے اپنا نسبت جوڑ لیں, ان کے پاس جا کر کے اپنی ساری چیزیں بتائیں, اور ان کے جو بھی بیان وغیرہ ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں. اللہ جو ہے کیفیت ہے انشاءاللہ دور فرما دے گا. نیوشر بوائے کہہ رہے ہیں عمرہ میں پورا سر کے بال کرنا یا صرف تھوڑا سا سر کے بال باریک کریں تو صحیح. دیکھیں عمرہ میں جب آخر میں جب حلال ہوتے ہیں تو حلق یا قصر کہا گیا ہے. حلق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا ٹکلا ہو جائے, سارے بال اڑا دے, اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک پوروے کے بقدر. یہ ہماری انگلی میں 3 پوائنٹ ہوتے ہیں, 1 2, ٹھیک ہے, 1 2 3. تو یہ ہماری انگلی میں جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ایک پوروا کہا جاتا ہے. تو کم سے کم ایک پوروے کے بقدر چھوٹا کرنا ہے, کم سے کم اتنا ہے. زیادہ آپ جتنے چاہے چھوٹے کرا سکتے ہیں. تو چھوٹے کرانے کی بھی گنجائش ہے, کم سے کم ایک پوروا, اور پورا اگر بندہ ٹکلا ہو جائے تو اس کی بھی کیا ہے, اجازت ہے. تو حلق یا قصر دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے حلال ہونے کے لیے. فرد پروین کریں میں 2 بار تجدید نکاح کر چکی ہوں. دیکھیں صرف وسوسے کی بنیاد پہ, شک کی بنیاد پہ تجدید کا کوئی مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان وہ بار بار وسوسے ڈالے گا اور آپ کو وسوسوں کا مریض بنا دے گا, وسوسوں کا مریض بنا دے گا. تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہیں, اور کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ جوڑ لیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑی عافیت ملے گی. ہمیں سوچنا کہ دماغ سے جھٹکا, جی جھٹکا دیں, اعوذ باللہ, جی جی پڑھیں. وہی نو نیم کہاں سے ہو, پتہ نہیں کہاں سے ہے بھائی. محمد ارقم کہنے کا جماعی کے وقت ہاتھ منہ پر نہ رکھنے سے شیطان منہ میں پیشاب کر دیتا ہے. جی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ بھائی جماعی کے وقت میں جو ہے نا وہ منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے, کیونکہ جماعی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. چونکہ جماعی کا آنا یہ سستی کی علامت ہے, اور چھینک کا آنا یہ چستی کی علامت ہے. تو چھینک نعمت ہے, چھینک کیا ہے, نعمت ہے,
اور سستی جو ہے جمائی جو آتی ہے وہ ایک اعتبار سے زحمت ہے، وہ شیطان کی طرف سے عبادات میں سستی ہوتی ہے، نمازوں میں سستی ہوتی ہے، بہت سارے دوسرے معاملات میں سستی ہوتی ہے، تو اس لیے سستی کے وقت مطلب منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید منہ میں پیشاب بھی کرتا ہوگا، دیکھنا پڑے گا روایات ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن مجھے کچھ ایسا ہی یاد پڑتا ہے، تو اس لیے علماء نے یہی ادب لکھا ہے کہ جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے. دوسری اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے منہ کھولا، کوئی مکھی چلی گئی اندر، مچھر چلا گیا، گرد و غبار چلا گیا، دھول مٹی چلی گئی، تو کچھ بھی منہ کے اندر جا سکتا ہے جب منہ کھلا ہوا ہے. تیسری اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ اتنا بڑا منہ پھیلائیں گے تو سامنے والے کو سارا اندر کے تام جام A to Z سارا دکھ جائے گا، تو ہو سکتا ہے اسے گھن آئے، اس کو نفرت آئے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا جائے. ان ساری وجوہات کی بنا پہ علماء کہتے ہیں جمائی کے وقت میں منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے. رہ گئی پیشاب والی بات، وہ انشاءاللہ میں آپ کو دیکھ کر کے بتاؤں گا. اسلام میں کتنے کیا کریں کلمے ہیں؟ 6 کلموں کی وضاحت کریں. دیکھیے ان میں سے پہلا کلمہ بھی احادیث سے ثابت ہے، دوسرا کلمہ بھی احادیث سے ثابت ہے، تیسرا کلمہ بھی حدیث سے ثابت ہے، چوتھا کلمہ بھی احادیث سے ثابت ہے. باقی اب پانچواں چھٹا جو کلمہ ہے وہ مختلف احادیث کے ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر کے بنایا گیا ہے، مختلف احادیث کے ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر کے وہ بنایا گیا ہے. اگر آپ کو ان کی وضاحت دیکھنی ہے تو کتاب النوازل غالباً جلد نمبر 1 یا 2 جس میں ایمانیات کا بیان ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، وہاں آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی کہ پہلا کلمہ کس حدیث سے ثابت ہے، دوسرا کس حدیث سے ثابت ہے، تیسرا کس حدیث سے ثابت ہے، چوتھا کس حدیث سے ثابت ہے. اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ، میں بعد میں آپ کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے. ایم ڈی رقم کہہ رہے کیا فجر کی اذان سن کر نماز کے لیے نہ جانا اور صبح تک سوئے رہنے سے شیطان کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے؟ جی فی الحال تو میرے علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں دیکھ کر کے بتاؤں گا. ایم ڈی رقم کہہ رہے ہیں کھڑکی سے تھوک یا کوئی چیز پھینکنا وغیرہ کیسے ابھی درست نہیں ہے. تھوکیں گے آپ پھینکیں گے، نمبر 1 تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ نیچے پھینکیں گے، کسی کے سر پہ گر گیا، کسی چیز پہ گر گیا تو ظاہر ہے دوسرے کو ایزا تکلیف پہنچانا ہے. آپ کو تھوکنا ہے، واش روم میں جائیے، باتھ روم میں جائیے، اور دوسری چیزیں ہیں تھوکنے کے لیے وہاں جا کر کے تھوکیے. تو اس طریقے سے سر عام تھوکنا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں پھینکنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، گندا لگے، بھونڈا لگے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. علی اکبر مفتی صاحب اچھا جی دیکھیں ہمارے پروگرام کو 1 گھنٹہ 6 منٹ ہو گئے ہیں، اور عشاء جو ہے وہ ہماری 9 بجے ہے، اور اس وقت 8 بج کر کے تقریباً 40 منٹ ہونے والے ہیں. تو صرف میرے پاس میں یوں کہہ لیجئے کہ 10 منٹ مطلب ہیں، بلکہ 5 منٹ میں کہوں گا، 5 منٹ ہے صرف میرے پاس پروگرام کے لیے. میں 5 منٹ کے بعد میں اپنا پروگرام مکمل کر دوں گا. تو اللہ کے واسطے کوئی اور سوال نہ کرے. یہ آسیہ خانم کا آخر میں ہے خیریت سے مفتی صاحب، تو بس یہیں تک ہے، اس کے آگے کوئی اور سوال نہ کرے. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں جواب نہیں دے پاؤں گا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یار کسی کا سوال رہ جائے. ٹھیک ہے، تو اور حضرات سوال نہ کریں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجیے. علی اکبر کہنا مفتی صاحب علی مرزا جہلمی کو جواب، اس نے کہا کہ علماء آپ کے بہت سارے اسلام کی بنیادی عقائد بتائیں گے، اس نے صرف حدیث جبریل میں عقائد ہیں وہ بتائے ہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ بندے کو اس کو خود کو صحیح پتہ نہیں ہے، اس بندے کو خود کو صحیح سے پتہ نہیں ہے. اگر اس سے کہا جائے اپنے ایک حدیث کی سند سنا دے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تک سند پہنچی ہو، وہ ایک حدیث نہیں سنا پائے گا صحیح سے. تو وہ بندہ بس کتاب میں لے کر کے اردو ترجمے اور انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کر کے وہ فقی اور کیا کہتے ہیں مفتی بنا پھرتا ہے. تو بہرحال میں نے بتایا نا کہ ثمرۃ العقائد آپ پڑھ لیجیے انشاءاللہ، اس میں آپ کو احادیث سے دلائل ملیں گے جس میں 350 عقیدے بیان کیے گئے ہیں، احادیث سے ہی بیان کیے گئے ہیں. عمرے کے صحیح ترتیب کیسے ہے؟ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے عبادت کے نظریے سے؟ دیکھیے حج عمرہ دونوں کے تعلق سے میرے مسائل موجود ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، حج عمرے کے مسائل پہ حج کا بھی پورا طریقہ، عمرے کا بھی پورا طریقہ. ٹھیک ہے، صفا مروہ کے مسائل، طواف کے مسائل، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقہ سارے مکمل تفصیل سے میرے مسئلے موجود ہیں الحمدللہ. آپ کو ہمارے چینل پہ جا کر کے دیکھ لیجیے، وہاں آپ کو سارا طریقہ بھی معلوم پڑ جائے گا، دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی معلوم پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. خانم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرحت پروین کیا کریں السلام علیکم. میں نے بیٹا میں نے کیا کہتے بتا یہ تھا آپ کو، میں نے کہا تھا، میں نے کہا سنت ضروری نہیں بنا. جی وہ آپ نے بتایا تھا، بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا، بات ختم ہو گئی. اب آپ اس پروگرام میں بھی پوچھیں گے، اگلا پروگرام ہوگا پھر پوچھیں گے، پھر اگلا پروگرام ہوگا پھر پوچھیں گے. تو جب ایک سوال کا آپ کو ایک بار جواب دے دے گا تو بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیجیے اس کو. اب بار بار اسی کو لے کر آپ کھینچنا چالو کریں گے تو پھر شیطان وسوسے ڈالے گا. تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں، تو آپ بھی اس چیپٹر کو کلوز کر دیجیے. ٹھیک ہے. آسیہ خانم السلام علیکم. جی خیریت سے، اللہ کا احسان ہے. آسیہ خانم جی اللہ کا احسان ہے، خیریت سے. نمیرہ کا مفتی صاحب 40 حدیث جن کو زبانی آتی ہے کیا اس کا درجہ عالم کے برابر ہے کیا؟ جی نہیں، عالم کے برابر تو نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ حدیث میں فضیلت بیان کی گئی کہ جو میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا. بعض روایتوں میں ہے ایسا
کہ जो मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीसें याद करेगा, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। लेकिन 40 हदीसें याद कर लिया, बड़ा आलिम बन गया, आलिम के दर्जे को पहुंच गया, ऐसा नहीं है। आलिम के तो अलग ही फ़ज़ाइल हैं, ठीक है। तो आलिम के जो फ़ज़ाइल बयान किए गए वो अलग हैं, वो फजीलतें 40 हदीसें याद करने पर नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी सोच की इस्लाह करनी बहुत ज़रूरी है। तो आलिम में उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। 12 तस्बीह का तरीका, भाई मेरे को भी नहीं पता है 12 तस्बीह का तरीका क्या है। मुंतखब हदीस फ़ज़ाइल अमाल के जैसे कुछ किताब हैं, अच्छा खासा जी देखिए, जो किताब मुंतखब हदीस फ़ज़ाइल अमाल या इसके जैसी जो और किताब हो जिसमें सही बातें नकल की गई हो तो पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी मखसूस किताब के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो फिर उसका नाम सजेस्ट कीजिए, बताइए, इंशाल्लाह फिर उसके हवाले से बताया जाएगा तहकीक करके कि इसको पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है। बाकी बहुत सारी किताबें हैं, सीरत के ऊपर किताबें हैं, हदीस के ऊपर किताबें हैं, तफसीर के ऊपर किताबें हैं, बेशुमार किताबें, ठीक है ना। आपको जिस हवाले से जो किताब चाहिए आप वो पढ़ सकते हैं, कोई मुज़ाहिरा नहीं है, अपने उलमा से, मस्जिद के इमाम साहब से, किसी मुफ्ती साहब से पूछ करके, ठीक है। चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अक्सर लोगों के मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो अल्लाह के वास्ते माफ़ करे और अगले प्रोग्राम के अंदर उसको पूछ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद मामूर बदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।